ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुमैया गुलराना है। मैं गवर्नमेंट LPS उर्दू स्कूल गोलाबी में मददगार मुअल्लिम हूँ। बच्चों, मैं आपका संवेदा क्लासेस में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों खुशामदीद। बच्चों, मैं यहाँ आपकी जमात चाहरुम की गुलशन उर्दू दरसी किताब से मज़मून उर्दू पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तारीख़ी वाक़या बताऊंगी। बच्चों, इस वीडियो को गौर से देखिए। बच्चों, ये वीडियो मैंने अपनी आवाज़ में बनाया है, जो एक अजीम रहनुमा, एक तारीख़ी रहनुमा की तारीख़ी वाक़े को ज़ाहिर करने के लिए तैयार किया है। बच्चों, इस वीडियो को गौर से देखिए। जहां पना अंग्रेजों ने हमारे किले को चारों तरफ से घेर दिया है, वे किसी भी समय किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। श्रीरंगपटना का किला मोम से नहीं बना है, यह किला पत्थर से बना है। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक किसी भी दुश्मन को इसमें कदम नहीं रखने दूंगा। टीपू अपने किले की हिफाजत करने अपने महल से निकल पड़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना टीपू के लिए नई बात नहीं थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। सैनिकों, अपने हौसले बुलंद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक सिपाही आकर कहता है, जहाँ बना दुश्मन किसी भी वक्त इस किले में दाखिल हो सकते हैं, बेहतर ये होगा कि आप छुपे हुए रास्ते से निकल जाएं। टीपू मौत से नहीं डरता। भेड़ की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। हमारे रॉकेट के जत्थे को पेश किया जाए। फौजियों का एक झुंड रॉकेटों को सवारियों पर खींचते हुए लेकर आते हैं। सैनिकों, हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है, आगे बढ़ते रहो। टीपू सुल्तान अपनी तलवार से जमकर लड़ते हैं और दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हैं। एक सिपाही फिर से आकर कहता है, जहाँ बना हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, अपने आप को बादशाह हैं ये बात कबूल कर दीजिए और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दीजिए। खामोश, शत्रु मेरे मरने के बाद ही मेरे शरीर को छू सकता है। मैं कोई साधारण सैनिक नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला योद्धा हूँ। आखिरकार एक गोली टीपू के बाएं कनपट्टी के अंदर घुस जाती है और वो गिर जाते हैं। हर तरफ सिपाहियों की लाशें फैली हुई हैं। किला सुनसान हो जाता है। अंग्रेजों के सिपाही लाशों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर है मैसूर का शेर और यही रही टीपू सुल्तान की मशहूर तलवार। टीपू सुल्तान डर कर भागने या अपने आप को दुश्मनों के हवाले करने के बजाय जंग में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने को पसंद करते हैं। हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस तारीख़ी वाक़े से कुछ नसीहत और सीख हासिल की होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अब आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी। आप इन तस्वीर को गौर से देखिए और
ان کے نام بتانے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے اس میں یہ تصویر کس کی ہے؟ ہم نے ابھی تاریخی واقعہ دیکھا تھا نا، چلیے پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ ہاں بچوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عظیم رہنما، عظیم قائد ہیں۔ آپ لوگوں نے بالکل صحیح پہچانا بچوں۔ چلیے آگے بڑھیں۔ چلیے بچوں اب اس تصویر کو دیکھیے، ہاں پہچانیے کون ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ بالکل، یہ ہیں ہمارے عظیم رہنما مہاتما گاندھی جی۔ ہم انہیں مہاتما کہتے ہیں بچوں۔ آپ تمام لوگوں نے مہاتما گاندھی کی تصویر دیکھی ہے نا؟ ہاں بچوں، اکتوبر کی 2 تاریخ کو ہم مہاتما گاندھی جی کا جنم دن گاندھی جینتی کے طور پر مناتے ہیں بچوں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے بڑھیں۔ اب اس تصویر میں کون ہے پہچانیے بچوں؟ ہاں بچوں کون ہے؟ بولیے، دیکھا ہے نا آپ نے اپنے مدرسوں میں، اپنی کلاس میں لگائی ہوئی تصویر؟ ہاں بچوں بولیے۔ بالکل صحیح، یہ تصویر ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی بچوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں پیار سے چاچا کہتے ہیں بچوں۔ ہاں، پنڈت جواہر لال نہرو کو لال گلاب بےحد پسند تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی شیروانی میں لال گلاب رکھتے تھے۔ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی بچوں، اسی لیے انہیں چھوٹے چھوٹے تمام بچے کیا ہے چاچا چاچا کہہ کے پکارتے تھے۔ ہم نومبر کی 14 تاریخ کو یوم اطفال مناتے ہیں۔ کس لیے مناتے ہیں؟ اس دن پنڈت جواہر لال نہرو کی یوم پیدائش ہے، اسی لیے ہم اس دن یوم اطفال کے طور پر، بچوں کے دن کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے بڑھیے۔ بچوں اب اس تصویر کو دیکھو، کون ہے اس تصویر میں؟ پہچانو۔ ہاں کون ہے بچوں؟ بالکل صحیح بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک کے عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے تعلیم اور ترقی کے لیے ہندوستان کو آگے لانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں بچوں۔ اسی لیے نومبر کی 11 تاریخ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر ہم کیا ہے ہر سال یوم تعلیم مناتے ہیں۔ ہاں بچوں یاد رکھو یہ بات، ہاں ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے بڑھے۔ اس تصویر کو دیکھیے بچوں، پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ دیکھا ہے کیا آپ نے اس تصویر کو؟ ٹھیک ہے چلیے میں بتاؤں، یہ تصویر ہے بہادر شاہ ظفر، ہندوستان کے مغلیہ دور کے آخری بادشاہ ہیں بچوں، بہادر شاہ ظفر۔ بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ سبق ہے بہادر شاہ ظفر۔ اپنی درسی کتاب نکالیے اور سبق نمبر 15 نکالیے بچوں۔ سبق نمبر 15 ہے بہادر شاہ ظفر۔ بچوں میں سبق کی بلند خوانی نہیں کروں گی، سبق کو بلند آواز بلند پڑھوں گی۔ آپ کیا ہے میرے لب و لہجے کو، معنی کو دھیان میں رکھیے، غور کیجیے اور اپنی انگلی اپنی درس کتاب پہ رکھیے۔ ہاں سبق کو بلند آواز میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیں۔ چلیے میں سبق پڑھتی ہوں، آپ غور کیجیے۔ بچوں دیکھو اگلے ماہ ہمارے ضلع میں اردو تعلیمی میلہ ہونے والا ہے۔ اس میں بہت سارے پروگرام ہونے والے ہیں، جس میں تقریری، تحریری، کوئز اور بیٹ بازی کے مقابلے رکھے جاتے ہیں۔ آپ بھی تیاری کیجیے اور حصہ لینے کی کوشش کیجیے۔ ایسے مقابلوں کے لیے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے تحت آج ہم ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی آزادی کے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے۔ چلو آپ کیا جانتے ہیں بتاؤ استاد؟ ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ شاکر: ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا۔ استاد: کن کی غلامی سے آزاد ہوا؟ عابد: انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ استاد: چند رہنماؤں کے نام بتائیے۔ زینب:
گاندھی جی، پنڈت نہرو، مولانا آزاد۔ استاد: اچھا یہ بتاؤ کہ آزادی کی کوشش کب سے شروع ہوئی؟ سارے بچے خاموش، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ٹیچر کے پوچھنے پر تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں ہم نہیں جانتے۔ استاد نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ ہم آج سے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھو، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے۔ انگریزوں کی غلامی سے ہمارے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش حیدر علی اور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی، جبکہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی کوشش میں بہادر شاہ ظفر کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آج ہمارے سبق کا پہلا حصہ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب اس کا اگلا حصہ ہم ہمارے دوسرے سیشن میں پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سبق کو غور سے سنا ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے، اس میں آنے والے نئے الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے کیا ہے پہلا لفظ، میلہ۔ میلے کے معنی ہیں ازدحام، ہجوم، لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ دیکھیے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے غور کیجئے، میلہ ہے نا، گئے ہیں آپ لوگ میلے میں، دیکھا ہے میلہ کو؟ کیا کیا کرتے ہیں میلے میں جا کر آپ لوگ؟ ہاں، چیزیں خریدتے ہیں نا، چوڑیاں خریدتے ہیں، کھلونے خریدتے ہیں، تفریح یہ ہوتا ہے، جھولوں میں جھولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں اور کھانے کی دکانیں، کھلونوں کی دکانیں، بہت ساری دکانیں قسم قسم کی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تفریحی طور پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میلہ۔ سمجھ میں آ گیا میلے کا مطلب؟ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھیں۔ بچوں دوسرا لفظ کیا ہے دیکھیے، تعلیمی میلہ۔ ایک میلہ تو ہم نے دیکھ لیا، ایک میلے کا مطلب۔ اب دوسرا کیا ہے؟ جی بالکل، تعلیمی میلہ مطلب علمی مقابلوں کے لیے طلبہ اور اساتذہ کا ایک جگہ جمع ہونا۔ ہاں بچوں، علمی مقابلے تقریری، تحریری اور بیت بازی کے، کلچرل، ثقافتی، تہذیبی پروگرامز کے لیے بہت سارے طلبہ اور اساتذہ کا ایک جگہ جمع ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تعلیمی میلہ۔ دیکھیے دونوں تصویروں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ گڈ، ویری گڈ۔ چلیے اب آگے بڑھیں۔ دوسرا لفظ ہے ولادت۔ دیکھیے تیسرا لفظ کیا ہے؟ ولادت۔ ولادت کے معنی ہیں پیدائش، جنم۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر دیکھیں تدبیر، سوچ، بچار، حکمت، کسی کام کی ابتدا کرنا اور انتہا سوچنا، تدبیر کے معنی ہو گئے۔ اب دیکھیے مجاہد آزادی، یعنی آزادی کے لیے لڑنے والا۔ اب دیکھیے قربانی، ایثار، دوسروں کے نفع کے خاطر اپنے نفع کو نظر انداز کر دینا، کیا کہلاتا ہے؟ قربانی۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے بڑھیں۔ اب میں آپ کو سبق کیا ہے بہادر شاہ ظفر تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہاں، آپ اس کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے کیا ہے پہلا حصہ سبق کے شروع میں کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے شروع میں سبق کے شروعات میں کیا ہے؟ دیکھیے غور سے، یہاں پر ایک کمرہ جماعت کا منظر ہے۔ بچوں آپ کی درسی کتاب میں آپ کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک کمرہ جماعت کے منظر کی طریقے سے وہاں سے سمجھانے کی کوشش کی رہی ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک معلم جماعت میں داخل ہوتی ہیں، داخل ہونے کے بعد بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں
دیکھو اگلے ماہ ہمارے ضلع میں اردو تعلیمی میلہ ہو رہا ہے. کیا کہہ رہی ہیں معلم بچوں سے؟ بچوں اگلے ماہ آنے والے ماہ کیا ہے ہمارے ضلع میں تعلیمی میلے کا مقابلہ ہے بول کے معلمہ کیا ہے بچوں کو آگاہ کر رہی ہیں. بچوں اس طرح سے کیا کہہ رہی ہیں پھر اس میں بہت سارے پروگرام ہونے والے ہیں. کون سے پروگرام ہو رہے ہیں؟ تقریری، تحریری، کوئز اور بیت بازی کے مقابلے. اس طرح معلم کیا ہے اپنے بچوں کو تقریری، تحریری اور کوئز مقابلوں کے بارے میں بتا رہی ہیں. بچوں تقریری مقابلہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بچوں تقریری مقابلہ یعنی تقریر کہنا، زبانی بولنا، ایک کسی ٹاپک کے تحت، کسی ایک مضمون کے تحت کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، بولتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری مقابلہ. تحریری مقابلہ کسی ٹاپک، کسی عنوان کے تحت زبانی لکھا جاتا ہے. بچوں مقابلے میں زبانی لکھنے کے طریقے کو تحریری مقابلہ کہتے ہیں. کوئز کہنا، کوئز میں بھی دو گروہ بنا کر سوالات پوچھے جاتے ہیں. جو بھی سوال جو ٹیم اس کا جواب دے گی اس کو نمبرات حاصل ہوتے ہیں. اس طرح اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوئز. بیت بازی یعنی کہ اس میں کیا ہے شعر و شاعری، اشعار کے مقابلے ایجاد ہوتے ہیں. بچوں اشعار کہنا، شاعری کہی جاتی ہے اس میں. ہاں اس طرح اس کو بیت بازی کے مقابلے بھی اس طرح تقریری، تحریری اور بیت بازی کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں تعلیمی میلے میں. تو معلمہ کیا کہہ رہی ہیں بچوں کو حوصلہ افزائی کر رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی ان مقابلوں میں حصہ لینے کی کوشش کرو بول کے معلمہ کہہ رہی ہیں. اور کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے مقابلوں میں اگر حصہ لینا ہے تو تمہارے پاس معلومات کا خزانہ ہونا چاہیے، بہت ساری معلومات ہونا چاہیے بول کے کہہ رہی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ اگر تمہیں معلومات تمہاری اضافہ کرنا ہے تو آج میں کچھ آپ سے ہمارے ملک کی آزادی کے بارے میں جاننا چاہوں گی اور سوالات کروں گی. آپ لوگ جتنی معلومات آپ کو ہیں اس کے متعلق جوابات دیجئے. اگر معلومات نہ ہوں تو میں اس سے زیادہ آپ کو معلومات فراہم کروں گی اور آپ کیا ہے غور سے سنیے بول کے معلمہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے بچوں، استاد نے کیا سوال کیا پہلے؟ ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ اتنے میں کلاس کا ایک بچہ ہے شاکر نے جواب دیا ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا. استاد نے پھر سوال کیا کن کی غلامی سے آزاد ہوا؟ تب عابد کہتے ہیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. پھر استاد نے سوال کیا چند رہنماؤں کے نام بتائیے. زینب نے جواب دیا گاندھی جی، پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد. دیکھیے بچوں تصویروں میں نظر آ رہا ہے نا آپ کو، گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد. بچوں ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیے. استاد اچھا یہ بتاؤ کہ آزادی کی کوشش کب سے شروع ہوئی؟ استاد نے پھر بچوں سے سوال کیا بچوں آزادی کی کوشش کب سے شروع ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ کہیے بچوں. اس طرح سے انہوں نے کہا تو بچے کیا ہو گئے؟ بچوں کو یہ سوال مشکل تھا، بچوں کو اس کا جواب دینا مشکل ہو گیا، اس لیے بچے خاموش ہو گئے. وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب، سوچنے لگ گئے. ہاں ٹیچر کی پوچھنے پر تمام بچے ایک زبان بولے نہیں ہم نہیں جانتے. تب ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے بچوں اگر تم نہیں جانتے نا اس سے آزادی سے متعلق میں آپ کو چند معلومات فراہم کروں گی. استاد نے بچوں کو سمجھایا. چلیے اب آگے بڑھیں. استاد نے کہا بچوں سے، استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے. کیا کہا انہوں نے؟ استاد نے بچوں کو، بچوں اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے. پھر انگریزوں کی غلامی سے ہمارے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی. ہمارا ملک کیا ہے بچوں؟ ہندوستان آزادی سے پہلے انگریزوں کا غلام تھا. انگریز ایک قوم ہے بچوں جو دوسرے ملک برطانیہ سے ہندوستان آ گئے تھے اور ہندوستان پر بہت سالوں تک حکومت کی. ہندوستانیوں پر ظلم، زبردستی، مار پیٹ، بہت ہندوستانیوں پر تشدد کرتے تھے. ان کو مارنا، ان پر ظلم کرنا، ان پہ زیادتی کرنا اور پورے ہندوستان پر قبضہ کیے ہوئے تھے بچوں اور پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے.
تو اسی لیے اس انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ہمارے ملک کے سب سے پہلے بادشاہ کون ہیں جو انہوں نے آزادی کے لیے جد و جہد کی؟ ان میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ ہیں حیدر علی اور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بچوں۔ اسی طرح سے ٹیچر نے سمجھاتے ہوئے کہا بچوں، جب کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی کوشش، یعنی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر سے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی، ایک آزادی کی کوشش شروع ہوئی بچوں، جس میں سب سے پہلے حصہ لینے والے آزادی کے مجاہد کون ہیں؟ بہادر شاہ ظفر بچوں۔ ہاں بچوں، جو تحریک کب شروع ہوئی آزادی کی ہے؟ 1857 عیسوی کو۔ تو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی کوشش میں بہادر شاہ ظفر کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اسی لیے آج ہم جو سبق پڑھے وہ سبق کا نام کس لیے پڑھ رہے ہیں ہم؟ تاکہ بہادر شاہ ظفر سے متعلق معلومات حاصل کریں بچوں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا یہاں تک سبق؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ چلیے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، ہماری دوسری سرگرمی ہے یہاں پر۔ ہم نے پہلی سرگرمی کیا کی تھی؟ نئے الفاظ کا مطلب سمجھا تھا۔ ہاں، اب یہاں پر دوسری سرگرمی ہے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیے یہاں پر کیا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا ملک 15 اگست ڈیش کو آزاد ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے بچوں، قوسین میں 4 جوابات ہیں۔ آپ کو ان 4 جوابات میں سے صحیح جواب کو چن کر خالی جگہ میں پر کرنا ہے بچوں۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، قوسین میں 4 جوابات ہیں: 1957 عیسوی، 1947 عیسوی، 1937 عیسوی اور 1974 عیسوی۔ ان 4 جوابات میں سے صحیح جواب کون سا ہے؟ سوچئے بچوں۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا۔ بالکل صحیح بچوں، شاباش۔ چلیے اب ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، گاندھی جی، پنڈت نہرو، مولانا آزاد ہمارے ڈیش ہیں۔ 4 جوابات دیکھیے، قوسین میں ہیں رہنما، موجد، بھائی۔ بولیے بچوں، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ گاندھی جی، پنڈت نہرو، مولانا آزاد رہنما ہیں بچوں۔ بالکل صحیح جواب سوچا آپ نے، بالکل صحیح۔ چلیے اب آگے بڑھیں۔ اب نمبر 3 دیکھیے بچوں کیا ہے، آزادی ہمارا ڈیش حق ہے۔ 4 جوابات کیا ہیں؟ شاہی، آبائی، پیدائشی، آخری۔ کیا ہو سکتا ہے صحیح جواب؟ سوچئے، ذہن پہ زور دیجئے۔ جی بالکل صحیح جواب، آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے۔ بالکل صحیح بچوں، شاباش۔ اسی طرح سے سوچتے جائیے اور جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں۔ اللہ نے ہر انسان کو ڈیش پیدا کیا ہے۔ 4 جوابات ہیں: بیکار، آزاد، لاچار، زندہ۔ سوچئے کیا جواب ہو سکتا ہے صحیح جواب؟ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ بالکل صحیح، ویری گڈ۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں یہاں پر تیسری سرگرمی کیا ہے؟ واحد اور جمع۔ واحد کسے کہتے ہیں بچوں؟ واحد یعنی ایک، اکیلا۔ جو بھی چیز جاندار، بے جان، انسان، جانور، ٹھوس، سخت، کوئی بھی ہو، بس ایک ہی حالت میں رہنے والی چیز کو کیا کہیں گے؟ واحد۔ تنہا رہنے والی چیز کو واحد۔ ٹھیک ہے، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ، 2، 3، 4 جو بھی ہو، ایک سے زیادہ حالت میں رہنے والی چیزوں کو کیا کہیں گے؟ جمع۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ واحد کا مطلب ایک، جمع کا مطلب بہت سارے بچوں۔ تو اس طرح سے دیکھیے یہاں پر چند واحد دیے ہوئے ہیں، آپ کو جمع بنانا ہے، اور چند الفاظ جمع ہیں، آپ کو ان کے واحد بنانا ہے بچوں۔ چلیے دیکھیے یہاں پر پہلا لفظ ہے واحد،
تدبیر. تدبیر کی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ جمع. بچوں دیکھیں یہاں پر پہلا لفظ ہے تدبیر. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تدبیر کی جمع بنانا ہے بچوں. کیا بنائیں گے آپ؟ تدبیر کی جمع تدابیر. شاباش. پہلے میں بنا کر بتاتی ہوں، پھر آپ جمع بنائیے اس کی. ٹھیک ہے؟ دیکھیے بچوں، تدبیر کی جمع ہے تدابیر. چلیے اب آگے بڑھیں. جمع دیا ہوا ہے، دیکھیے بچوں یہاں پر دوسرا لفظ مجاہدین. واحد ہے مجاہد، ایک رہا تو مجاہد. جہاد کرنے والے کو کہتے ہیں مجاہد. بہت سارے لوگ آپس میں مل کر جہاد کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اگر جہاد کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے مجاہدین. ٹھیک ہے بچوں، چلو آگے بڑھیں. اب واحد دیا ہوا ہے مقابلہ. کیا کہیں گے ہم؟ مقابلہ ہے نا، اس کی جمع. واحد کیا ہے؟ مقابلہ. ہمیں اس کی جمع بنانا ہے. جمع کیا ہے؟ مقابلے. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں بچوں. چلیے اب دیکھیے جمع کیا ہے؟ حقائق. ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ واحد بنائیں گے. کیسے؟ حقیقت. حقیقت واحد ہے، اس کی جمع حقائق. سمجھ آ گیا آپ کو؟ حقائق جمع ہے، اس کا واحد حقیقت. اس طرح سے دونوں کا مقابلہ کر کے ان کی واحد اور جمع کو غور کرتے جائیے بچوں. ٹھیک ہے؟ واحد کیا ہے؟ اب دیکھیے آخری میلہ. اس کی جمع ہے میلے. بالکل صحیح بچوں. دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے واحد اور جمع کے واحد بنائے. اب آگے بڑھتے ہیں بچوں. میں آپ سے چند سوالات کروں گی، آپ ان کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے بچوں. ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ سوچئے کیا پڑھا تھا ہم نے سبق میں؟ ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا. بالکل صحیح بچوں. اب سوال نمبر 2 دیکھیے. ہندوستانی کس کے غلام تھے؟ کس کے غلام تھے بچوں ہندوستانی؟ ہاں بولیے. ہندوستانی انگریزوں کے غلام تھے. شاباش. چلیے آگے بڑھیں. چند قومی رہنماؤں کے نام بتائیے. بالکل بتائیے، سوچئے. گاندھی جی، پنڈت نہرو، مولانا آزاد وغیرہ ہمارے قومی رہنما ہیں. بالکل صحیح بچوں. نمبر 4 دیکھیے. سوال نمبر، ہمارا پیدائشی حق کیا ہے؟ کیا ہوگا اس کا جواب؟ سوچئے. آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے. جی بالکل صحیح. چلیے اب آگے بڑھیں. سوال نمبر 5 دیکھیے. ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کس نے شروع کی؟ ہاں بچوں کہیے. حیدر علی اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی. بالکل صحیح جواب بچوں. چلیے اب آگے بڑھیں. سوال نمبر 6 دیکھیں. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں کس کا نام سب سے پہلے آتا ہے؟ کیا ہے جواب؟ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کا نام سب سے پہلے آتا ہے. ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے بہادر شاہ ظفر. تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کا نام سب سے پہلے آتا ہے. چلیے بچوں، میں امید کرتی ہوں ان سوال و جوابات کے سمجھنے سے، کہنے سے، بولنے سے کیا ہے آپ کو سبق اچھی طریقے سے بھی سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب میں آپ کو یہاں پر گھر کا کام دیتی ہوں. ہاں کیا ہے دیکھیے گھر کا کام. سبق میں آئے ہوئے ان الفاظ اور معنوں کو 10 بار لکھیں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. کیا ہے بچوں؟ پہلا ولادت، پیدائش، جنم. بچوں آپ کے پاس الفاظ معنی آئے تھے نا، آپ ان الفاظ معنوں کو کیا ہے اپنی کاپی میں لکھیں گے. ولادت اس کے معنی کیا ہے؟ پیدائش اور جنم. تدبیر اس کے معنی ہیں سوچ، بچار، حکمت. مجاہد آزادی، آزادی کے لیے لڑنے والا. بیت بازی، اشعار کا مقابلہ. ان الفاظ کو لکھیں گے کتنے بار؟ 10 بار لکھیں گے اور زبانی یاد کریں گے. اور ان ہوم ورک لکھنے کے بعد اپنے اسکول کے اساتذہ کو دکھائیں یا اور اپنے والدین، بہن بھائی کو بھی
अपना घर का काम बताएं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मुझे आपकी उस्ताद सुमैया गुलराना को इजाज़त दीजिए। बच्चों, आप बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।